फेडरेशन है क्या? फेडरेशन एक सॉवरन स्टेट है जिसके अंदर फिर फर्दर डिवीजन्स हैं, वो भी सॉवरन डिवीजन्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं, तो ये 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, जो मिल के पाकिस्तान बनाते हैं। हम आज उन सूबों पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान पे भी बात करेंगे। मुल्क बनते क्यों हैं, मुल्क बनाए क्यों जाते हैं, लोग क्यों मिल के ये चाहते हैं। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर एक हुक्मरान कायम कर लेता हूँ। मैं वोट डाल के अपनी खुशी से अपना हाकिम किसी को बना लेता हूँ, अपनी तकदीर का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का मालिक किसी को बना देता हूँ। हम ये क्यों करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी आज़ादी को कम करके अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाएं? इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है? हम ये इसलिए करते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत कायम होगी, एक मुल्क बनेगा, उसमें एक हुकूमत कायम होगी, वो हुकूमत हमारी वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसलिए हम अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाते हैं, बड़ी खुशी से बनाते हैं और इस उम्मीद से बनाते हैं कि वो हमारी वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, अमन व अमान कायम रखेंगे, वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जस्टिस सिस्टम हमारे अंदर बनाएंगे, हमें इंसाफ मिल सकेगा। एक सिस्टम हम ऐसा बनाएंगे, हुक्मरान हम ऐसे लेके आएंगे कि जो हमें इंसाफ मुहैया करेंगे। किसी कमज़ोर के साथ कोई ताकतवर कोई ज़्यादती नहीं कर सकेगा अगर हम एक हुकूमत, वेलफेयर की हुकूमत बना सकेंगे। इसी तरह हमारी सरहदों की हिफाजत भी वो हुकूमत करेगी, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी। ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आज का पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें बताता है कि इन 7 ज़रूरियात की वजह से हमने स्टेट बनानी है, हमने हुकूमत बनानी है, और वो हुकूमत हमारी मदद करेगी इन सब चीज़ों में। अब अगर हम देखें कि हमने एक मुल्क बनाया, बड़ी कुर्बानियों से बनाया, उसने अपना सफ़र शुरू किया, आज उस सफ़र को 80 साल होने को हैं, वी आर इन आवर 79th ईयर। तो इस मौके पे वर्ल्ड बैंक के एक ग्रुप ने एक पॉलिसी नोट लिखा, मार्च 29 के अंदर वो लिखा गया। उसका जो उन्वान उन्होंने दिया, दैट इज़ पाकिस्तान एट 100, कि पाकिस्तान 100 साल का जब होगा तो किस तरह का पाकिस्तान होगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है या मिडिल इनकम कंट्री भी अगर बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्हें काबू पाना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने लिखी वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई इलाका ज़्यादा प्रॉस्पर है, कोई सूबा ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ इलाके और कुछ सूबे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ से पाकिस्तान को निकलना होगा अगर वो तरक्की करना चाहता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो गए हैं। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वो पुलिस हो, वो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। और वीक इंस्टीट्यूशंस का नतीजा क्या निकलता है, जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला है, जिस पे हर जगह पे बात होती है, आई होप यहाँ पे भी होगी। वीक इंस्टीट्यूशंस करप्शन को जन्म देते हैं। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे वहाँ पे करप्शन पैदा होगी। वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस किसी ताकतवर का हाथ नहीं पकड़ सकेंगे, किसी बाख्तियार को उसके इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक नहीं सकेंगे। और उसका निशाना कौन बनता है? उस इनजस्टिस का निशाना हमेशा आम आदमी बनता है, मिडिल क्लास बनती है, गरीब आदमी बनता है। पाकिस्तान इस वक्त, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और उस पर जितना मैं गौर करता हूँ मुझे वो सच लगती है। आप भी कभी उस पर सोचिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर में है। यहाँ पे एक एलीट ने इस मुल्क को कैप्चर कर लिया है। वो एलीट हर महकमे में है,
وہ پولیس میں بھی ہے، وہ فوج میں بھی ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ بزنس میں بھی ہے، وہ پالیٹکس میں بھی ہے، ہر جگہ پہ. اور ان لوگوں کی تعداد کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اس ملک کو کیپچر کر کے جنہوں نے رکھ لیا. اور ان کی زندگی یقین کریں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی زندگی سے بھی بہتر ہے. عام آدمی سفر کر رہا ہے، مڈل کلاس سفر کر رہی ہے. اور اسی لیے ہم یہاں پہ آج کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنی مڈل کلاس کو آگے کیسے لے کے آنا ہے. یہ نوجوان، یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنے والے ہیں اگلے 1-2-3 سال میں، یہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ان کو کیسے ایکول اپرچونٹیز ملیں گی. یہ ہماری آج کی بات کا مقصد ہوگا انشاءاللہ. ایک اور چیز جو آخر میں انہوں نے بات کی، دیٹ از ڈیولیشن آف پاور. جو کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اختیارات کی ایٹ دا ٹاپ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی، جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی، تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آج ہم 4 صوبوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ 4 صوبے ہمارے بڑے پرانے ہیں، ملک سے بھی پرانے ہیں کئی صوبے ہمارے. ایک فیڈریشن کے تحت، جیسے میں نے فیڈریشن کی تعریف آپ کے سامنے کی، ایک فیڈریشن کے تحت ہمارے یہ 4 صوبے ایک ملک بناتے ہیں اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہمارے صوبے ایسے لوب سائیڈڈ ہیں کہ ایک پنجاب ہے جو 52% آف پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی تینوں صوبے مل کے بھی پنجاب سے چھوٹے ہیں. اور یہ ایک ہی مثال ہے، پوری دنیا میں اور کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہو. اگر وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو، ایسی کوئی دنیا میں فیڈریشن نہیں ہے. صرف ہم ہیں. یا تو ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے یہ تجربہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ دنیا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہونے نہیں دیا. اس کے بعد ایک بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کوئٹہ میں بیٹھ کے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب آزاد ہوا تھا پاکستان، جب صوبے بنے تھے، تو بلوچستان کی آبادی صرف 11 لاکھ تھی. 11 لاکھ لوگ 350 اسکوائر کلومیٹر میں رہ رہے تھے. تو ان فاصلوں کو کور کرنا فار ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاسبل ہی نہیں تھا. اور آج ہم اس کے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں. شروع سے دیکھ رہے تھے، اس میں ہم کبھی بھی لا اینڈ آرڈر اچھے طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے. اب کیونکہ فورن انٹرونشنز بڑھ گئی ہے، اب جو ویپنز ہیں وہ زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہاں پہ گرپ جو ہے وہ اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہی ایک فیڈریشن ہیں جس کے فیڈریٹنگ یونٹ اس طرح کے ہیں، دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں. اور اگر میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے ملک ہیں دنیا کے، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے چلا رہے ہیں، اور یہ ساری فیڈریشنز ہیں. چائنا دنیا میں سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے. اس کے 31 اسٹیٹس ہیں چائنا کے اندر، جو انہوں نے اپنی حکومت کو تقسیم کیا ہوا ہے. انڈیا، ہم ظاہر ہے ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے، اور آزادی کے وقت میں انڈیا میں صوبوں کی تعداد 9 تھی. آج ان کے جو یونٹس ہیں اس کو وہ اسٹیٹ کہتے ہیں یا وہ اس کو یونین ٹیریٹری بولتے ہیں، ان کی تعداد 39 ہے. 78 ایئرز میں دے گریو فرام 9 to 39. اور ہم بڑے ثابت قدم ہیں، ہم اس پہ 4 پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. یونائٹڈ اسٹیٹس 332 ملین کی پاپولیشن ہے، 50 اسٹیٹس ہیں. یہ جب آگے بات ہوگی شاید آپ کا سوال بھی اس میں کوئی آئے گا. لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے، جو ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ایک کراچی ایک ہوگا، ایک لاہور ہوگا اور ایک لورالائی ہوگا، تو یہ کس طرح کے صوبے بنیں گے؟ ان میں تو کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے. تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ امریکہ کی اسٹیٹس کو دیکھیں. امریکہ میں ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے
جس کی جی ڈی پی جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ ہے، اور وہیں پہ ایک اسٹیٹ آرکنسا ہے جہاں سے بل کلنٹن صاحب صدر بن گئے تھے۔ وہ اتنی رورل اسٹیٹ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک انڈسٹری ہے اور وہ رائس مل ہے، کوئی انڈسٹری وہاں پہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بائبل بیلٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ آپ پبلکلی شراب نہیں پی سکتے، شراب بیچ نہیں سکتے، گیمبلنگ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی طرف سے ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ود ان فیڈریشن ایسے یونٹ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بڑی خوشی سے وہاں پہ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا ہے جو ہمارے جیسی تقریباً 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے۔ 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں انڈونیشیا میں۔ نائجیریا اس کے بعد آتا ہے چھٹے نمبر پہ، ہم 5ویں نمبر پہ، ہم 4 صوبوں کے ساتھ۔ نائجیریا 20 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، اینڈ دے ہیو 27 فیڈریٹنگ یونٹس۔ برازیل 21 کروڑ کی آبادی ہے، دے ہیو 36 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ بنگلہ دیش ہے، وہ یونٹری سسٹم پہ چلتے ہیں، ان کا ہر ڈسٹرکٹ از امپاورڈ۔ رشیا 142 ملین کی پاپولیشن ہے، اور 46 پروونسز ہیں ان کے، 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز۔ کیونکہ انہیں جو پرابلم ہے وہ ہے جو بلوچستان میں ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور آپ دیکھیں انہوں نے 46، 22 اینڈ 9 ٹیریٹریز میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ میکسیکو 13 کروڑ کی آبادی ہے، 31 ان کے ہیں آپ کے۔ ابھی ہم اگر اپنے دیکھیں، ہم یہاں پہ اگر فنڈز کی بات کریں، صوبوں کے پاس تو ابھی فنڈز کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، لیکن اگر میں سائز آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں تو صرف 12 ملک ہیں دنیا میں ایسے جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر پنجاب ایک ملک ہو، اور ان 12 ملکوں میں چائنا ہے، رشیا ہے، رشیا نہیں ہے، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے۔ یہ کچھ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر ہم اسے کریں۔ صرف 31 کنٹریز ایسی ہوں گی جو سندھ سے زیادہ پاپولس ہوں گی، جن کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے۔ صرف دنیا میں 31 ایسے ملک ہوں گے۔ 41 کنٹریز دنیا میں KPK سے زیادہ آبادی ہے ان کی۔ KPK دنیا میں 42 نمبر کا ملک بنے اگر آپ آبادی کے لحاظ سے اس کو ملک بنا کے دیکھیں۔ بلوچستان 172 کنٹریز اپنے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹی ہیں، 172 کنٹریز۔ تو یہ اس قسم کی فیڈریشن ہے جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو۔